पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 और आज 5 अगस्त 2021 दो साल मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत, और इस हवाले से आज पाकिस्तान में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया गया। इस हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या इक़दाम लिए और आलमी तौर पे इस इशू को उजागर कैसे किया, और एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुई है, कौन कौन इसमें मुलव्विस है, उस हवाले से ही बात करेंगे। आज नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वज़ीर आज़म ने एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI, DGMO, DGISPR, वफाकी वुज़रा शरीक थे, और इसमें काफ़ी अहम आज फैसले हुए। वो फैसले क्या थे, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, आज की जो बड़ी सियासी खबर है, बरतानिया ने नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान में इश्तिहारी और मफरूर जिन्हें अदालतों ने करार दिया हुआ है, उनकी बरतानिया में मुद्दत मियाद ख़त्म हो गई है, उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस हवाले से उस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए कम्युनिकेशन मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नवाज शरीफ साहब के पास अब ऑप्शंस क्या क्या रह गए हैं? देखिए, ये तो ऑप्शन तो उनके पास एक ही है, और वो पाकिस्तान वापस आके अपना सेंटेंस सर्व करने की है, जो कानून के मुताबिक है। उसके बाद जितनी भी ऑप्शन है वो गैर कानूनी है, जिसकी एक मिसाल ये है कि उन्होंने बरतानिया में अपनी सेहत के बहाने से जो वीज़ा की एक्सटेंशन मांगी थी, वो होम ऑफिस ने आज उसको डिक्लाइन कर दिया है। जो इतलात आई, और भी मैं देख रहा था कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। अभी इसमें उनके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आएँ, और पाकिस्तानी जो हुकूमत है, हम ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब को लिख चुके हैं कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, आप पाकिस्तान में एक मतलूब मुजरिम हैं, आपने सजा सर्व करनी है, आपको इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कानून के मुताबिक दिया जाएगा, वो सिर्फ वन वे होता है, स्पेसिफिकली आप पाकिस्तान वापस आएंगे और यहाँ से आप जेल जाएंगे। कानूनी तौर पे बरतानिया में जो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो अपील की ऑप्शन मौजूद है इस फैसले के खिलाफ। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आप एक अच्छे वकील भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसको कि पासपोर्ट कहते हैं, वो एक्सपायर कर चुका है, वीज़ा आपका एक्सपायर कर चुका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दे रही, तो एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर वो होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील किस बुनियाद पे कर सकते हैं एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट पे? देखिए, अपील तो है वीजा के ऊपर, वो बेस नहीं है प्राइमरीली जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है। अभी देखना पड़ेगा कि इनकी जो वीजा रिजेक्शन हुई है उसमें क्या ग्राउंड हैं, लेकिन एक जो मेन ग्राउंड है, जो पाकिस्तान हुकूमत ने बरतानिया को खत लिख के, जो मैंने ही लिखा था वहाँ के होम सेक्रेटरी को, और उससे यही चीज़ उनको हाईलाइट की थी कि ऑल्दो हम समझते हैं कि इमिग्रेशन कवानीन जो हैं वो इंडिविजुअल और होम ऑफिस के दरमियान का मामला है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बरतानवी हुकाम के लिए, ये फैसला करने के लिए कि इनको मजीद रहने दिया जाए या नहीं। और हमने बाकायदा तौर पे उनको ये कन्वे किया था कि किस तरह से ये पाकिस्तान से सेहत की बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट को अपनी गारंटी दे के, पर्सनल एश्योरेंस दे के बरतानिया गए, और आज तक इन्होंने अपनी सेहत की बाबत ना ही कुछ इन्फॉर्म किया, और हमारी इतलात के मुताबिक इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्होंने कोई इलाज भी नहीं करवाया। अब अगर आपसे ये इलाज की गर्ज से तोसी मांग रहे हैं, तो इनसे इतना तो पूछिए कि इलाज कौन सा करवा रहे हैं, और इनको ऐसी कौन सी मोलक बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। जब पाकिस्तान से गए थे तो उस वक्त आलम ये था कि किसी भी लम्हे इनको कुछ हो सकता है, और आज तकरीबन 1.5 साल हो गया है और वो बिल्कुल हटे कटे हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो झूठ की बुनियाद के ऊपर तो कोई डिस्क्रेशन नहीं दी जा सकती। अपील के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि यही चीज उनको इसका सामना होगा, क्योंकि अपील भी इस ग्राउंड के ऊपर कोई खास कामयाब होती नहीं आती। तो अब तो ये है कि या तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे असाइलम ले लें, वो भी ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको भी कंटेस्ट करेगी कि एक सजा याफ्ता मुजरम है, उसको असाइलम कैसे मिल सकती है।
اور سزا یافتہ مجرم بھی جو ہے وہ کرپشن کے کیسز میں ہے. تو یہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا آپشنز کے حوالے سے کہ نواز شریف جو پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، پاکستان میں اشتہاری اور مفرور ہیں، وہ ازائلم اپلائی کر لیں گے. برطانیہ میں ازائلم کی آپشن ہے ان کے پاس، اور جب آپ ازائلم اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے؟ اپنی پاکستانی نیشنلٹی ڈیناؤنس کرنی پڑے گی، پاکستانی پاسپورٹ اور تمام رابطے منقطع کرنے پڑیں گے، کہنا پڑے گا کہ جی میں پاکستان نہیں جا سکتا. کیا کیس بنتا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ اس ملک میں نہیں جا سکتے جہاں کے آپ شہری ہیں، اور اس لیے آپ اسائلم اپلائی کر رہے ہیں. آپ کو گراؤنڈز لینی پڑتی ہیں کہ اگر آپ اس ملک میں واپس چلے گئے تو آپ کی پرسیکیوشن ہوگی. بڑا مشکل ہوگا نواز شریف کے لیے یہ اسٹیبلش کرنا، کیونکہ نواز شریف کو تو سزا یہاں پہ عدالت میں ڈیو پروسیس کے بعد ہوئی، اس ٹرائل میں ہوئی جس کی نگرانی سپریم کورٹ آف پاکستان خود کر رہی تھی. اور یہ ٹرائل بھی تقریباً 9-10 ماہ چلا، جس میں ان کو اپنے دفاع کا بھرپور حصہ ملا. اور اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا گراؤنڈ بھی موجود تھا، جو کہ اپنی مفروری کی وجہ سے یہ کھو چکے ہیں. اب یہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز ہوتے ہوئے وہ کیسے پرسیکیوشن ثابت کریں گے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ لیگلی پاسبل ہوگا. تو اس لیے چوائسز بڑی ان کے پاس محدود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگ پرسو کر رہے ہیں اس میٹر کو برطانوی حکام کے ساتھ، اور یہ ایک آج میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اچھا فیصلہ ہے جس کی خبر آج آئی ہے. اور آگے بھی جا کے اگر اسی طریقے سے پرسو کیا گیا لیگل گراؤنڈز کے اوپر تو انشاءاللہ یہ زیادہ دیر برطانیہ نہیں ٹک سکیں گے. اچھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، کیا برطانوی حکومت نے آفیشیلی فارملی حکومت پاکستان کو یہ اطلاع دے دی ہے؟ کیونکہ شریف خاندان نے تو کنفرم کر دیا ہے کہ جی بالکل ان کی یہ درخواست مسترد ہو گئی ہے. حکومت پاکستان کو آفیشیلی برطانیہ کی حکومت نے کنوے کر دیا اس حوالے سے؟ جی نہیں، حکومت پاکستان کو تو کنوے نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں برطانوی حکومت کی جو پالیسی ہے، کیونکہ یہ امیگریشن کا معاملہ ہے اور ایک انڈیویجول نے اپنی ویزا ایکسٹینشن مانگی تھی، تو آفیشلی تو وہ ہمیں یہ کنوے نہیں کریں گے. لیکن چونکہ اس وقت میڈیا میں جب خبر بریک ہوئی اور فیملی کی طرف سے کنفرم بھی ہو گیا، تو ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ خبر بالکل درست ہے اور اس کا ریفیوزل ہو گیا ہے، اور اب شاید یہ برطانیہ میں کوئی وکیل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اپیل کرنے کے لیے. تو پیسہ تو ان کے پاس کافی ہے، اپیل تو یہ کریں گے، لیکن اس سے شاید صرف ٹائم ہی گین ہوگا، اس کا رزلٹ شاید اپیل پروسیس میں کتنا ٹائم یہ گین کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اپیل پروسیس چونکہ آج کل کووڈ ہے تو اس میں کچھ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، ورنہ ٹریبیونل کا کیسز تو ود ان منتھ فکس ہو جاتے ہیں. رائٹ. اور اس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، وہ آپشن بھی لیگلی موجود ہوگی؟ دیکھیں، ٹریبیونل جو ہے اس کے بعد ایک جوڈیشل ریویو کی درخواست کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی گراؤنڈز ہونے ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کے کیس کے اندر کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا ہے جس سے کوئی آپ کے بیسک رائٹس متاثر ہوئے ہیں. تو یہ سوال تو ہمیشہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک مفرور شدہ مجرم کے کون سے ایسے رائٹس ہیں جو ریجیکٹ ہو گئے ہیں اگر اس کو ویزا نہیں دیا جاتا. تو لیگلی تو ان کا کیس کافی کمزور ہے اپنا اسٹے مزید وہاں رکھنے کے لیے. اچھا، کسی اور ملک جانے کی بھی آپشن ہے یا صرف پاکستان آ سکتے ہیں نواز شریف صاحب؟ کسی تیسرے ملک بھی جانے کی آپشن ہے ان کے پاس؟ دیکھیے، سر دست تو نواز شریف کے پاس ہماری اطلاع کے مطابق صرف برطانوی شہریت ہے اور پاکستانی شہریت ہے. اور پاکستانی شہریت کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور نیا ڈاکومنٹ پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک پروکلیمڈ offender ہے، مجرم ہے. تو اس صورت میں تو یہ اس وقت صرف برطانیہ میں ہے، اور اگر ان کو ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے تو وہ پاکستان آ سکتے ہیں. اب کوئی اور ملک اگر ان کو یک لخت ایک شہریت دے دے یا پاسپورٹ دے دے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت جو لیگل سیناریو ہے اس میں تو وہ صرف پاکستان باؤنڈ فلائٹ ہی لے سکتے ہیں. اچھا، کوئی بادشاہ سلامت اپنا اسپیشل جہاز بھیج کے اسپیشل ٹریول ڈاکومنٹ بنا کے منگوا سکتے ہیں اپنے کسی بھی ملک میں؟ دیکھیے، وہ تو بھی ایک دوسرے ملک میں ہیں، اور کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سلامت ان کو اپنے ملک لے جانا چاہیں تو پھر اس ایشو کو اس ملک کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا، لیکن تھیوریٹک بھی تو پاسبل ہے. اچھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، بہت سے جو بڑے انویسٹرز ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اپنے پاسپورٹس، آپ انویسٹمنٹ اماؤنٹ وہاں پہ رکھیں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، کیا یہ آپشن بھی ہے نواز شریف صاحب کے پاس؟ جی بالکل، یہ آپشن بھی ان کے پاس موجود ہوگی، لیکن اصل میں دیکھیے ایک مین ایشو یہ ہے کہ پاکستان کیسے اس چیز کو کنٹیسٹ کرتا ہے ہر اپروپریٹ فورم پہ. تو بالفرض سمجھیے کہ اگر یہ کوئی ٹرکی، پرتگال یا کسی اور ملک میں یہ پاسپورٹ خرید بھی لیتے ہیں تو اس صورت میں جو میں ایک بیسک سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کے ویزا کے لیے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں
یا کوئی پاسپورٹ لینے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو کسی جرم میں سزا ہو چکی ہے، اور اگر ہو چکی ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو نواز شریف صاحب اس کے اندر کیا تحریر کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال کا نشان ہے، کیونکہ جہاں پہ یہ تحریر کریں گے کہ مجھے سزا ہو چکی ہے، اور اگر نہیں تحریر کریں گے تو جھوٹ بول رہے ہوں گے، اور اگر تحریر کریں گے کہ مجھے سزا ہو چکی ہے اور میں نے سزا نہیں بھگتی ہے اور میں بھاگ گیا ہوں، تو اس کے بعد کیسے پاسپورٹ دیا جا سکتا ہے؟ انٹرسٹنگ، میں اس پہ ایک اور سوال بنتا ہے، اس پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن میں یہ پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی جس کا برطانیہ میں ویزا ایکسپائر کر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ برطانوی حکومت کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے؟ کیا اسے فوراً جہاز میں بٹھا کے بھیج دیا جاتا ہے، یا کہ نہیں وہاں بھی کچھ ٹائم ملتا ہے جیسے نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے؟ ارشد، یہ تو آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا جس میں بہت سارے پردہ نشینوں اور انسانی حقوق کے برداروں کی وہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے تو برطانیہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم فوری طور پہ وہ جو ایگریمنٹ ہے جس کو یہ ریٹرنیز ایگریمنٹ کہتے ہیں، جو کہ پہلے ای یو کے ساتھ تھا، وہ پورے کی پوری چارٹرڈ فلائٹ کر کے بندوں کو جہاز میں بٹھا کے پاکستان بھیج دیتے، ان کو اپیل کا موقع بھی نہیں دیتے۔ تو بہرکیف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک پیسے والا شخص، ایک طاقتور شخص جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہاں لیٹیٹیوڈ لے رہا ہے، اور وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ عام شہری کے لیے، جو عام پاکستانیوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی جو سلوک ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے برطانوی حکومت سے کہ جس طرح عام پاکستانیوں کو چارٹر جہاز میں بھیجتے ہیں کہ ان کا بھی ویزا ایکسپائر ہو گیا، انہیں بھی بھیج دیں، نہیں تو ہم چارٹر فلائٹ وصول نہیں کریں گے پاکستان میں؟ میں بالکل اس وقت ارشد صاحب، یہ تو آلریڈی میرے جو لیٹرز ہیں جو چھپ بھی چکے ہیں میڈیا میں، ان کے اندر یہی چیز لکھی گئی ہے کہ جب ایک عام پاکستانی شہری ہے اس کو ریٹرنی فلائٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ یہ غیر مساوی سلوک کیوں ہے۔ تو یہ تو آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان اپنا مطالبہ کر چکی ہے، اور اس وقت ہمارا یہ معاہدہ جو ہے وہ منسوخ ہی ہے، وہ اس کی دوبارہ سے تجدید نہیں ہوئی۔ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، انہوں نے تو غالباً 16 فروری 2021 کو کہا تھا کہ میں تو نواز شریف صاحب کو واپس، بلکہ چند دن پہلے کہا کہ میں تو نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لا سکتا، آپ واپس لا سکتے ہیں نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیے، کسی انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے، وہ چاہے شیخ رشید ہوں یا میں ہوں، بات تو پاکستان کے قانون کی ہے۔ پاکستان کی عدالت عالیہ کا حکم ہے کہ ان کو واپس لایا جائے، اور پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایکچولی پروکلیمڈ افینڈر کے کیس کی صورت میں تمام شہریوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ انہیں کسی طریقے سے بھی واپس لا کے حوالہ قانون کیا جائے۔ تو یہ تو پاکستان کا قانون ہے، نہیں لا سکنا جو ہے یہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن قانون اس چیز کو نہیں مانتا۔ ہمیں اپنی کوشش تو کرنی ہے اور تمام لیگل آپشنز کو ایکسرسائز کرنا ہے واپس لانے کے لیے، یہ ذمہ داری ہے تمام آفیشلز کے اوپر۔ اچھا، ایک سوال بہت سے پاکستانی جاننا چاہتے ہیں، بڑا سادہ سا سوال ہے، ان سارے لیگل پروسیسز میں امیگریشن ہوم آفس کے خلاف اپیل کے بعد عدالتی آپشن 1، آپ نے کہا کہ وہ اس سارے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس ساری پروسیس کو ایگزاسٹ کرنے میں نواز شریف صاحب کو؟ اب دیکھیے، اس میں پروسیس کو تو میں کوئی ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے جو بھی وکلا ہوں گے ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ اس کو جتنا پرولونگ کیا جا سکے، کسی بھی نہ کسی ایکسکیوز کے اوپر کیا جائے، تو اب وہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک عام آدمی کی جو اپیل ہے، ٹریبیونل ہے، وہ تو 4 سے 6 ہفتوں میں، 8 ہفتوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جوڈیشل ریویو بھی کرتے ہیں تو 2-4 ماہ میں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے کیس میں کچھ ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس کی جو بھی وجہ ہوگی، تو اس لیے پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ کسی ملک کا پاسپورٹ، جو انویسٹر پاسپورٹس ہوتے ہیں، وہ لیا جائے، تو پھر جہاں جہاں یہ پاسپورٹ لے کے جائیں گے، حکومت پاکستان وہاں کنٹیسٹ کرتی رہے گی کہ جناب یہ تو کنوکٹڈ ہیں، یہ تو سزا یافتہ ہیں، عدالتوں نے انہیں مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، آپ اپیلیں فائل کرتے جائیں گے۔ تو ایک مشہور فلم کا ڈائلاگ تھا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، 180 ممالک کی پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ پروسیس ہوگا، یا کہ آپ انٹرپول کو بھی یہ خط لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جناب تمام ممالک کو یہ بھیج دیا جائے کہ اگر یہ شخص جو پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے، پاکستانی عدالتوں نے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، اس کو کہیں بھی آپ سٹے نہیں دیں گے، پاسپورٹ نہیں دیں گے، ٹریول ڈاکومنٹس نہیں دیں گے، اور جہاں کہیں بھی نظر آئے انہیں پاکستان کے حوالے کریں؟ اس طرح کی انٹرپول کو آپ نے کوئی درخواست کی ہے یا کریں گے؟ جی دیکھیے، جو انٹرپول ہے برطانیہ میں، تو انٹرپول کے ریڈ نوٹسز کا سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹریڈیشن کے تھرو اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے۔
اب اگر وہ برطانیہ کے علاوہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو بالکل یہ ایک آپشن ہے جو یوز کی جا سکتی ہے کہ باقی ممالک کو لکھا جائے انٹرپول کے تھرو. لیکن انٹرپول جو ہے وہ صرف ریڈ نوٹس کے اوپر اس شخص کو اریسٹ کر کے اس ملک کے قانون کے تابع کر دیتی ہے اور پھر وہاں سے ایکسٹریڈیشن کا عمل شروع ہوتا ہے. تو بالکل پاکستان حکومت تو صرف چٹھیاں نہیں لکھے گی, جہاں بھی جائیں گے ہم وہاں پہ بھی ایکسٹریڈیشن ہی اپلائی کریں گے. اور یہ پریمپٹیو بھی آپ انٹرپول کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل, دیکھیے اس میں ہم اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ان کا برطانیہ سے باہر جانے کی ہمیں کوئی اس طرح کی شنید ہوئی تو ضرور لکھا جائے گا. وہ ایک گانا بھی تھا اور ایک سینگ ہے نو کنٹری فار اولڈ مین, سنا تو ہوگا آپ آئی نے. تھنک اس کے سب سے بڑے اس گانے کا ایک بول یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یور اون کنٹری اولڈ مین, تو ان کو اپنے ملک میں واپس آنا چاہیے. اپنا ملک بہترین ہوتا ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کا. ناظرین آپ نے سنا وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب بڑے مفصل طریقے سے بتا رہے تھے کہ کیا آپشنز ہیں نواز شریف کے پاس, حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں, حکومت پاکستان کس طرح سے ان کا پیچھا کرے گی. اور ابھی بھی جو فیصلے میں اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے بتایا کہ کافی خطوط انہوں نے لکھے ہیں. اب اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں؟ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے نون لیگ کی سیاست کو کوئی فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد بھائی, نون لیگ کی سیاست تو ویسے بھی ختم ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی شرم کا مظاہرہ کر کے ان سے آپ کوئی اچھا بیان اور اچھی توقع رکھتے ہیں تو وہ خام خیالی ہوگی. کیسے کہ ایک بندہ عدالتوں سے سند یافتہ چور ڈاکو اور جھوٹا بھی ہے, پھر عدالتوں سے سند یافتہ اشتہاری بھی ہے, پورا ٹبر بھی اشتہاری اور مفروض بیٹھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد پہلے یہاں سے چلتے ہیں کہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, ٹیمپریچر ہے, گردے خراب ہے, پتہ نہیں دل خراب ہے, وہ بہت ساری چیزیں آپ سنتے ہیں. وہاں جا کے پھر پیزا کھاتے ہوئے, برگر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں پاکستان اس لیے نہیں آ سکتے. پھر آپ اداروں کے اوپر, ملک کے اوپر حملہ اور ہو جاتے ہیں, بیماری کا بہانہ آپ چلے جاتے ہیں. تو اور پاکستان کو جو گالی دیتے ہیں, پاکستان کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں, ان سے آپ ملاقاتیں کرتے ہیں, تو مطلب ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں گے. مطلب آپ یہ ارشد بھائی یہ دیکھیں کہ یہ نشانی عبرت ہے, یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جس ملک میں آپ 3 دفعہ وزیر اعظم آپ کو بنایا, جس ملک میں آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, اس ملک کو آپ نے لوٹا, آپ نے لوٹ کسوٹ کی, آپ نے چوری کی, عدالت سے سزا یافتہ ہوئے اور آپ بھاگ گئے, اور آج آپ کو یہ شرمندگی اٹھانے پڑ رہی ہے کہ بس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی, آپ کا پاسپورٹ بھی جو ہے ایکسپائر ہو چکا ہے اور اب ابھی پناہ کی تلاش میں ہے. یہ عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالکل, اور عبرت بھی, اور ممالک کی جو پالیسیز ہیں ایک عام پاکستانی کے لیے, اور جو میں نے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے بھی سوال کیا ان کا جواب آپ نے سنا. لارڈ طارق ان کے اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز آئے ہوئے تھے پاکستان پچھلے ماہ برطانیہ کے, تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور عام پاکستانی اور ان میں فرق, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. آپ کی چند ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اس میں کیا یہ ایشو ریز ہوا کہ جو پاکستان کے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہیں ہو آر وانٹیڈ ان پاکستان, وہ برطانیہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو واپس کیا جائے؟ بہت سے پاکستانی پوچھ رہے ہیں نواز شریف نے کدوں بھیجو گے, اور پرائم منسٹر صاحب کا ٹاپ ایجنڈا بھی ہے, فیٹف میں بھی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن, ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز یہاں پہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے, ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہے. الطاف حسین والا کیس ہے. دیکھیں میں کوئی انڈیویجول کیس پہ اس وقت کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے, اور میرا خیال ہے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر کی حیثیت سے اٹس اناپروپریٹ, کیونکہ ہر کیس کے اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. مگر یہاں تک ہماری اپنی کمپلائنس ہے یو کے میں, ہم پورے قانونی کارروائی کے تحت اور پورے یہ پروسیسز ہیں, اور ایک بڑا روبسٹ سسٹم ہے ہمارا, جسٹس کا روبسٹ سسٹم ہے, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا, اور اس کے تحت جو بھی کیس ہو, جہاں بھی وہ کیس ہو, جو بھی وہ انسان ہو, اس کو بھی اپرچونٹی دی جاتی ہے پوری طرح. مگر جو ہمارے پروسیسز اور لیگل سسٹم ہیں وہ اسی طریقے سے قائم کیے گئے ہیں کہ ہر چیز کو انڈیویجولی دیکھا جائے. مگر اس کے علاوہ انڈیویجول کیسز پہ بالکل خیر مناسب ہے کہ میں کوئی کامنٹ رائٹ. اور آج برطانوی ہائی کمیشن نے بھی یہی کہا کہ ہم انڈیویجول کیسز پہ کمنٹ نہیں کرتے, لیکن جو پروسیس ہے برطانوی وہ آپ نے بیرسٹر شہزاد اکبر کو پوچھا. عام پاکستانی وہ کہتے ہیں چارٹر جہاز پہ بٹھاؤ اور ایک ویزا ایکسپائر ہو گیا اور واپس پاکستان. نواز شریف صاحب کے لیے خاص رعایتیں دے رہا ہے برطانیہ, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں آپ نے مختلف فورمز پہ پرائم منسٹر عمران خان کی گفتگو سنی ہوگی, کس طرح جو تیسری دنیا ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز ہے
کس طرح ان کی دولت لوٹ کے جو امیر ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب آپ نے یو کے کی آپ مثال لے لیجئے گا کہ کس طرح کرپٹ لوگ دنیا کے مختلف کرپٹ ٹولہ جو ہے وہاں پہ وہ جو چوری کا پیسہ کرپشن کا پیسہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے عمران خان نے ہمیشہ اس نقطے کو نہ صرف اٹھایا بلکہ ساتھ میں پچھلے کیبنٹ میں ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ ہمارے بہت سارے جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا اور الطاف حسین جو ایک دہشت گرد وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کی گفتگو سنی تھی کہ یہ دنیا پناہ دیتی ہیں وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں جو بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں کس طرح پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے. الطاف حسین کی مثال لیجیے گا. برطانیہ ویسے بھی پاکستان کو کہتا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم آپ کو بہت سی امداد دے رہے ہیں لیکن جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کے لوگ وہاں لے کے جاتے ہیں نہ ان لوگوں کو واپس کرتے ہیں نہ وہ پیسہ واپس کرتے ہیں. یہ دورہ معیار ہے برطانوی حکومت کا, اسے ری وزٹ انہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تو اس کے اوپر تو پرائم منسٹر عمران خان کی ہی سٹیٹمنٹ کو کیونکہ انہوں نے بارہا اس کے اوپر بات کی ہے. لیگل آسپیکٹ کیا ہے وہ تو شہزاد اکبر نے اس کے حوالے سے بات کی لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو جنہوں نے لوٹا تھا جو پاکستانی قوم کا خون چوسا جو ہمارا عدالتوں سے مجرم ثابت ہو چکے ہیں جو اشتہاری ثابت ہو چکے ہیں. نواز شریف ان کا پورا ٹبر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بلکہ صرف بیٹھے نہیں ہیں وہاں سے سیاست کر رہے ہیں بیماری کا بہانہ کرتے ہیں عدالتوں کو جھوٹ بولتے ہیں. یہاں پہ آپ ایک گارنٹی بھی دیتے ہو اور وہ دوسرا بھائی جو شہباز شریف ہے وہ گارنٹر بھی بنتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں لیکن آج تو جو فیصلہ ہے میرے خیال سے اس کے بعد اگر یہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں ان کی جماعت کا تو ان کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کی جتنے کارکنان ہیں ان کی طرف سے پریشر آئے گا وہ سوال پوچھیں گے اور جو مفاد جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے وہ تو کبھی سوال نہیں کریں گے. یہ جو افغانستان کا تھا جو ملاقاتیں کی اس نے جو پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی تھی اس نے ملاقات کی آپ نے کیا شاہد خاقان احسن اقبال اور ان لوگوں کی منہ سے ایک بات سنی ہے کیا آپ نے اس کی مذمت سنی کیا انہوں نے اپنی قیادت سے سوال کیا. سارے غلام اکٹھے ہوئے ہیں لیکن جہاں پہ بات ہے نواز شریف کی میرے خیال سے تھوڑی سی بھی شرم ہو جاتی ان میں ہوتی تو یہ سیاست تو کیا سیاست کا نام نہ لیتے لیکن شرم تو ان میں ہے نہیں. لیکن کوشش ہماری جاری رہے گی جس نے پاکستان کو لوٹا ہے جس نے ہماری قوم کو لوٹا ہے جس نے عوام کا پیسہ چرا ہے ان کے احتساب کا عمل یہاں پہ بھی چل رہا ہے. عدالتوں تک ہم لے کے گئے عدالتوں سے سزایافتہ ہو گئے بیماری کا بہانہ لے کے گئے اور آج کے بعد جیل ہی ان کی جگہ بنتی ہے جیل ہی آئیں گے. اور کیا یہ کسی اور ملک سے پناہ کی درخواست کریں گے کیا کوئی اور ملک آئے گا. یہ تمام سوال آپ نے خود اٹھا لیے. سوالات اس سے اور بھی لنکڈ ہوتے ہیں کہ پاکستان سے ہیومن سمگلرز اپنا پیسہ لے کے جاتے ہیں مالٹا وہاں سے برطانیہ بڑے بڑے کلبز بھی بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں. سرے مینشن وہاں بنا ہے ایون فیلڈ وہاں پہ بنا پھر پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی فیٹف کی ان چیزوں پہ آپ عمل درآمد کریں جو کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز اور ہیومن سمگلرز کو خود وہاں پہ پناہ دیتے ہیں خود ایکشن نہیں لیتے. یا آپ سمجھتے ہیں برطانوی حکومت کا دورہ معیار ہے پاکستان کے حوالے سے یا انڈین جس طرح فارن منسٹر نے کہا ڈفرینٹ منسٹرز کہتے ہیں کہ فیٹف کو ہم نے ٹول کے طور پہ استعمال کیا اور ان کی فارن پالیسی جو ہے پاکستان کو کسی وجہ سے پینلائز کر رہی ہے فیٹف کو ایز اے ٹول استعمال کر کے. دیکھیں ایک چیز ارشد بھائی جو جتنی گفتگو آپ نے کی جو سوال کیے نا یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں آ رہی تھی کہ مطلب یہ کہ فیٹ اپ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ انڈیا کا جو سٹیٹمنٹ آ گیا سامنے چیز آ گئی پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی میدان میں پاکستان کو کس طرح دنیا کے مختلف جگہوں پہ بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگتا ہے لیکن 40 بینک جو ہے وہ انڈیا کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ پاکستان کی جو قیادت ہوتی ہے یہی منی لانڈرنگ میں ہوتی ہے. لیکن کیوں پاکستان فیٹ اپ کا بلیک لسٹ گرے لسٹ میں بھی ان کے دور میں آ گیا. اب یہ چیزیں کیوں ہو رہی تھی ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ اسی باہر دنیا سے آپ نے کتابیں پڑھی ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں لکھی گئی کس طرح امریکہ کو پتہ ہوتا ہے. مطلب بے نظیر کی مثال لیجئے کہ وہ بلاول سے بات کر رہی تھی وہ NSA سن رہا تھا اور بات ہو رہی تھی فیک اکاؤنٹس کی اور بات ہو رہی تھی جعلی اکاؤنٹس کی. اگر ان کو پتہ ہے جب ان کے فیک اکاؤنٹس کا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. ایک تو یہاں سے پاکستان کا پیسہ لے کے ادھر لے کے جاتے ہیں ادھر سے پاکستان کے اوپر تلوار بھی لٹکتی ہے پاکستان کے اوپر مختلف پابندیاں بھی لگتی ہے. نواز شریف کی مثال لیجئے یہ جو پاناما پیپرز تھے باہر دنیا سے آئے تھے پوری دنیا کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے. یہاں سے تو کوئی کیس نہیں آیا تھا یہاں سے تو کوئی اسکینڈل نہیں آیا تھا دنیا نے کہا کنویکٹ بھی ہوا تو یہ وہاں سے آئے تھے وہاں پہ انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہے یہاں سے پیسہ چرایا ہوا ہے منی لانڈرنگ میں یہ ملوث ہوتے ہیں. تو اسی لیے پاکستان
پاکستان کو نہ صرف پاکستان کرپشن کی وجہ سے عوام اور پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی, پاکستان کی ادارے تباہ ہو گئے, بلکہ دوسری طرف یہ پاکستان کا مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتے تھے, یہ دنیا میں بات نہیں کر سکتے تھے. آپ نے بھی کبھی سنا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز سے ایک لیڈر اٹھے گا اور وہ دنیا کو آئینہ دکھائے گا کہ یو این میں کھڑے ہو کے ورلڈ اکنامک فورم میں بات کرتے ہوئے ایک ڈیولپنگ کنٹری کا لیڈر دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو امیر ممالک ہیں یہ ذمہ دار ہے کہ غریب ملکوں سے ان کے حکمران پیسہ چرا کے ان کا خون چوس کے آپ کی ممالک میں لے کے آتے, آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو, آپ کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے. یہ عمران خان تھا. عمران خان نے پہلی دفعہ دنیا کو آئینہ دکھایا. اسی پاکستان نہیں, باقی جتنی بھی دنیا کی ممالک کے اندر اس وقت غربت ہے, جہاں پہ معیشت تباہ ہے, جو قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہیں, ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے حکمران جو ہے وہ کرپٹ ہوتے ہیں, کرپٹ حکمران ہوتے ہیں, وہ بائلے کے جنرے بناتے ہیں. پھر وہ بات کیوں کیسے کریں گے, خود کرپشن میں ملوث ہے. پھر اس کے ساتھ فیٹ اپ کی آپ نے بات کی, فیٹ اپ پاکستان گرے لسٹ میں کیوں چلا گیا تھا, آپ نے منی لانڈرنگ کی خصوصی بات کی. جو پوائنٹ ایک رہ گیا ہے جس پہ کے سوالات ہیں وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کے حوالے سے, جو ابھی لاسٹ ٹائم پاکستان نے 26 پوائنٹس پورے کیے, 27واں کیونکہ ایسے لوگ کہیں برطانیہ میں بیٹھے ہیں, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, کسی اور کو کسی نے پناہ دی ہوئی ہے یورپی ممالک میں, اور پینلائز پاکستان کو کرتے ہیں. وہی میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے کیبنٹ میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے تمام منسٹرز کو سب کو بتایا, اور دنیا کے ہر فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کو جنہوں نے لوٹا, جو منی لانڈرنگ کی, جو ملوث ہے ان چیزوں میں, وہ وہاں پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اور کسی اور جگہ چلا جاتا ہے, یہی لوگ پناہ دیتے ہیں. لیکن یہ بات بھی نہیں ہو رہی تھی, عمران خان بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے اوپر نہ کوئی کیس ہے, نہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے, وہ دنیا کے ان کی کمزوریاں بھی تھی, یہ خود ملوث بھی تھے, تو یہ چیزیں اب آ رہی ہے. اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب سے ایف آئی اے نے سوال کیا کہ جی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کیا ہوتا ہے. یہ وہی پوائنٹ ہے جو 27واں فیٹ ایف کا پاکستان نے پورا کرنا ہے, جس میں ٹی ٹی اسکینڈل, ساری منی لانڈرنگ, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کیا ہوتا ہے. ایف آئی اے کو وہ یہ جواب دیتے ہیں. اب برطانوی حکومت جو ہے ایسے لوگوں کو وہاں پناہ دے رہی ہے, یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے, پاکستانی عدالتوں کے اس حوالے سے فیصلے ہیں, تو برطانوی حکومت کو کچھ ریکنسیڈر نہیں کرنی چاہیے اپنی پالیسی اس حوالے سے کہ جناب پاکستان تو تمام ایفرٹس کر رہا ہے, کچھ ذرا اپنے گھر میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ جناب غریب ملکوں کے ساتھ آپ, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے بارہا دنیا کے ہر فورم پہ یہ بات کی. ابھی آپ نے شہزاد اکبر کو سنا کہ جتنی لیگل آپشن ہے اس کے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں, لیکن جو آپ نے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کی بات کی اور شہباز شریف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا, تو مثال لیجئے ہماری فیٹ اپ کی جب لیجسلیشن ہو رہی تھی, کیا وجہ تھی کہ جیسی ہی اینٹی منی لانڈرنگ بل آیا اور جیسے ہی اسپیکر صاحب نے کہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ بل, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے کرسیوں سے ایسی چلانگیں مارنا شروع کر دی کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی کہ فیٹ اپ کے ہم نے جو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے, جو آپ کے دور میں اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے ہیں اور ہم بلے لسٹ میں جا سکتے ہیں, اللہ نہ کرے, ہم اس سے بچانے کے لیے اور پاکستان کو اس سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ 27 نکات جو تھے اور یہ 27 آبزرویشن جو تھی اس کی کمپلائنس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ قانون سازی کریں. تو اس کے کیا ہوا, ریئیکشن شروع ہو گیا. اب ریئیکشن یہ چیز تھا اور قوم کے سامنے آ کے یہ فریاد کرنے لگتے ہیں, چیخیں مارتے ہیں. وہ یہ بل تھا کہ انہوں نے, ان کو پتا تھا کہ زرداری نے, یہ شہباز شریف, یہ ان کے خاندان, ان کے ساتھی, انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی ہے, اور اگر یہ بل پاس ہوگا, اینٹی منی لانڈرنگ لا ہوگا, تو ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا, ان سے سوال پوچھا جائے گا, ان کی چیخیں آپ نے دیکھی. تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک ملک کو یہاں تک لے کے آئے, پاکستان کے اوپر مختلف آبزرویشن ان کی وجہ سے, کرتوت ان کے تھے. اب جب ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ شور دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فیٹ اپ والی قانون سازی ہے. پھر انہوں نے ریٹرن این آر اوز کے لیے مانگا کہ ہماری یہ کیسز معاف کر دو, ہمیں بخش دو, ہم یہ قانون سازی کے لیے آپ کے پاس تیار ہیں. او بھائی آپ کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور رہی بات, ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں, ایز اے پاکستانی شہری آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ یار ملک کا ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا ہے ایک شخص, اشتہاری ہو گیا, مفرور ہو گیا, ایک دوسرے ملک میں رہنے کے لیے درخواستیں دیے جا رہے ہیں اور دوسرا ملک کہہ رہے ہیں جاؤ نکلو یہاں سے. دیکھیے ارشد بھائی, بحیثیت پاکستانی اس شخص کی وجہ سے ہر جگہ پہ پاکستان کو شرمندگی اٹھانی پڑی. کرپشن رنگے ہاتھوں میں پکڑا گیا, پاناما پیپرز آئے, پوری دنیا کے آپ نے بڑے بڑے جریدے دیکھے ہوں گے, اخبارات دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت, نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, کہ جانا جاتا ہے کرپشن کی وجہ سے. جہاں پہ کرپشن کی بات ہوتی ہے, منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے, لوٹ کسوٹ کی بات ہوتی ہے, نواز شریف کا اور زرداری کے نام آ جاتے ہیں. اگر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے کرپشن کے حوالے سے آپ مختلف کتابوں کے پرائم منسٹر عمران خان نے حوالہ دیا, ان کے اوپر پورے کے پورے چیپٹرز اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں. شرمندگی تو ان کو پورے, آپ گارڈین اٹھا کے دیکھ لیجئے, نیو یارک ٹائمز میں جو زرداری کی
جائیدادیں تھی باہر دنیا کی، وہ کہاں پہ؟ پوری دنیا نے، پوری دنیا کے اخباروں نے، پوری دنیا کی میڈیا نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے، اس کے اوپر انہیں ڈاکومنٹریز بنائی. یہ نواز شریف کی جہاں پہ یہ آج کل رہ رہا ہے، یہ وہی جائیداد ہے نا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لندن، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ پھر ثابت ہوا آج وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے حوالے سے 90s میں ڈاکومنٹریز اس کے اوپر تیار کی گئی تھی. جہاں پہ بھی ان کا نام آتا ہے وہاں پہ شرمندگی آتی ہے، جہاں پہ ان کا ذکر ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا سبب بنتے ہیں. لیکن ان کو تو پاکستان کے لیے شرمندگی کے باعث بنتے ہیں، لیکن الٹا دیکھ لیجئے، ان کو تو مزہ آتا ہے پاکستان کو اداروں کو نشانہ بنانا، پاکستان کے فوج کو نشانہ بنانا، پاکستان کے دشمنوں سے ملاقاتیں کرنا، پاکستان کو اور پاکستان کی اداروں کو اور پاکستان مخالف بیانیے کو ترجیح دینے کے لیے اور توسیع دینے کے لیے اور اس کا ذکر دہرانے کے لیے لابیست سے ملاقاتیں کرنا. ان کو تو خود شرم آتی نہیں ہے. آپ آج کا جو فیصلہ ہے کہ ایک درخواستیں دے رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھائی 3 دفعہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے تھے. یہ عبرت ہے، یہ ان کے لیے عبرت ہے. ہم بات کرتے تھے نا، شاعران کی مثال دیتے تھے کہ قبر کی زمین کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، تاریخ کا مطالعہ کرتے تھے، یہ آج ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ اگر یہ عوام، یہ ملک جو آپ کو عزت دے اور آپ اس کی بے عزتی کا سبب بنے، آپ ان کو لوٹے، آپ ان کا خون چوسے، آپ جو غریب سڑکوں پہ آپ کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے دھکے کھا رہے تھے، جو لوگ آپ کے نوجوان یہاں پہ خودکشیاں کر رہے تھے، اگر یہ نہ لوٹتے، اتنا پیسہ پاکستان کو، آج پاکستان کے اوپر پابندیاں نہ لگتی، پاکستان قرضوں کی دلدل میں نہ ہوتا، تو کیا یہ پاکستان کے لوگوں کا یہ حالت ہوتی؟ آپ یہاں پہ یہ چیزیں کر رہے تھے. تو ان کی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ شرمندگی ہوئی. لیکن ایک چیز ہے، اس کو دیکھیے، یہ اگر آپ، یہ عوام، یہ لوگ، ایک ملک جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملتی ہے، اور اگر آپ اس کی بے عزتی کا سبب بنو گے تو اللہ آپ کو دنیا میں اور آپ کی زندگی میں دکھاتا ہے کہ کس طرح آپ کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ارشد بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے؟ آپ منتیں کر رہے ہو، آپ وہاں پہ پناہ ڈھونڈ رہے ہو اور یہاں پہ بڑھ کے بھی مار رہے ہو. آپ پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ یہ آپ کے غلام ہے؟ کسی آپ حکومت میں یہاں پہ آتے ہو اور دنیا کے سامنے اس طرح بھیک مانگتے ہو؟ آپ نے پرس چھوڑی پچھلے ہفتے. باتیں چھوڑے ارشد بھائی، میں آپ کو لابیسٹ کا کیا مثال دوں، کلبھوشن کے اوپر خاموشی کی کیا مثال دوں؟ ارشد بھائی، ایک منٹ، کلبھوشن کے اوپر خاموشی کی مثال دوں، مودی کو اپنے گھر بلانے کی مثال دوں، مودی سے چپ کی ملاقاتوں کی مثال دوں، سجن جندال کو بغیر ویزے کی ملانے کی مثال دوں. پاکستان جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اس وقت پاکستان دہشت گردی میں قربانیاں بھی دے رہا تھا، لیکن یہ لفظ سل کے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. امریکہ اس کو ڈومور کہتا تھا، یہ پرچی تام کے یسر کہہ کے پاکستانیوں کے اوپر شروع ہوتا تھا. پاکستان کے خلاف انڈیا جب بھی پروپیگنڈا کرتا تھا یہ ساتھ دیتا تھا. یہ بے شرم وہاں پہ پاکستان کو جس نے گالی دی یہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا. اور دیکھیں، عبرت ہے، یہ عبرت ہے. اس کے بعد بالکل. اگر اور کا کوئی بندہ آتا ہے ان سے سوال ضرور کیجئے گا. اور ناظرین، ووٹ کو عزت دو، اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ برطانیہ نے بھی وہاں رہنے کی درخواست مسترد کر دی. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اطلاعات آ رہی ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب، جن کے خلاف خود کافی بڑے کرپشن کے مقدمات ہیں، جس کو کہ حکومت کہتی ہے 31 ارب روپے کا ٹی ٹی اسکینڈل ڈاکومنٹڈ بینک سٹیٹمنٹس کے ساتھ ہے، جس کا کہ ابھی تک وہ ایکسپلین نہیں کر سکے. ان کی اپنے بڑے بھائی جو کہ اشتہاری اور مفرور مجرم ہیں، ان سے فون پہ بات ہوئی اور یہی معاملات اطلاعات ہیں کہ ڈسکس کیے گئے. اس حکومت کا بھی کافی بڑا کردار ہے اس سارے کارروائی میں کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا، کس طرح سے جانے دیا. اور اس حوالے سے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی لا منسٹر بیرسٹر فروغ نسیم، اس وقت کے لا منسٹر اور بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو 4 ہفتے کے لیے ایک ون ٹائم پرمیشن دی جائے فار ٹریول ابراڈ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. اینڈ دس از سبجیکٹ ٹو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سبمٹنگ این انڈیمنٹی بانڈ 7.5 بلین روپیز کے لگ بھگ آتا ہے. اور سبجیکٹ ٹو دیٹ وہ انڈیمنٹی بانڈ اگر دے دیتے ہیں ٹو دا سیٹسفیکشن آف ایڈیشنل سیکرٹری آف دا منسٹری آف انٹیریئر، ہی میں پروسیڈ. اینڈ 4 ہفتے کے بعد نیچرلی جس طرح کی ان کی میڈیکل کنڈیشن ہوگی، لیکن یہ ون ٹائم پرمیشن ہے. جی ناظرین، پہلی دفعہ ملکی تاریخ میں کسی سزا یافتہ مجرم کو ون ٹائم پرمیشن دے کے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے باہر جانے دیا. اور باقاعدہ طور پہ کابینہ میں 2 ہاتھ اٹھا کے یہ کارروائی کی گئی. چند 2-3 وزراء تھے جنہوں نے اس کو اپوز کیا. ان میں ایک تھے
اس وقت فیڈرل منسٹر فیصل واڈا صاحب ان میں سے ایک تھے. 2 اور بھی وزراء تھے, وہ بھی آپ کو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. اور اس حوالے سے کہ نواز شریف صاحب کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. 3 اگست کو ٹویٹ کے ذریعے سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ہی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کا ویزا جو ہے UK اتھارٹیز نے کینسل کر دیا ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اپیل میں جانا چاہتے ہیں. اور پھر آج انہوں نے ٹویٹ کی اور بتایا معاف کیجیے گا کہ جو کچھ انہوں نے بتایا الحمدللہ ہمیشہ وہ پورا ہوا, یا جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور نواز شریف ویزا کینسل کا ہیش ٹیگ انہوں نے اس حوالے سے لایا. آپ کی حکومت نے جو میڈیکل رپورٹس تھیں اس پہ کوئی انکوائری کمیشن نہیں بٹھایا آج تک, جس کو کہ آپ کہتے ہیں کہ جعلی پلیٹلیٹس کی رپورٹس تھیں. کیا وجہ ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھیجا تھا؟ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر, گودی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. ارشد بھائی, یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ 7 ارب مطلب 700 کروڑ کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ یہ دیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا تھا, اور ہمیں یہ چوروں کا ٹبر اور یہ کرپٹ, یہ نااہل, یہ اشتہاری, یہ مفرور, یہ ساروں کو ہم جانتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر یہ بات کی کہ 700 کروڑ آپ دیں. پھر کیا ہوتا ہے آگے آپ کو پتہ ہے کہ عدالت میں پنجاب جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ شہباز شریف گارنٹر بنتے ہیں. اب گارنٹر کون بن رہا ہے؟ جو خود نیب زدہ, جس کا بیٹا مفرور اشتہاری, جس کا داماد اشتہاری, علی عمران اشتہاری, پھر اس کے بعد بھائی جو کہ خود اس وقت اشتہاری بیٹھا ہوا ہے, دونوں بیٹے اس کے اشتہاری اور مفرور. مطلب نیب زدہ, چور, لٹیرے, کرپٹ, جھوٹے, اشتہاری, مفرور. اب یہ 50 روپے کی ضمانت کیا تھا؟ اسی طرح اگر لیکن آپ کی حکومت نے جو سٹیمپ پیپر تھا اس کے علاوہ پلیٹلیٹس پہ انکوائری آج تک کیوں نہیں کی؟ ہم نے اس کے اوپر ہمیشہ بات کی. پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے سنا ہے, آپ کو پوری کابینہ کی کہانی پرائم منسٹر صاحب کی زبانی آپ نے سنی ہے کہ اس میں کیا تھا. ہم نے 700 کروڑ روپیہ ہم نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ کرپٹ ہے. پلیٹلیٹس پہ آج تک انکوائری کیوں نہیں آپ نے کانسٹیٹیوٹ کی اس رپورٹ پہ کہ جعلی رپورٹنگ کیسے بنی؟ دیکھیں ارشد بھائی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہم نے تو اس کے اوپر یہ کیسز پرسو کرنا, اس کے اوپر جانا, پاناما پیپرز میں پرسو کرنا, پرائم منسٹر عمران خان کا ان چور اور لٹیروں کو پکڑنے میں عمران خان کا کردار ہے. نہیں آگے سنیے, میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس کے اوپر عمران خان کا زیادہ کردار ہے. پھر اس کے بعد جب یہ انہوں نے کہا روزانہ ٹی وی پہ گفتگو ہو رہی ہے, ہر روز اس دن کے 2 ہفتے کے ٹی وی چینل آپ دکھائی ہے کہ ایک سزائی یافتہ عدالت اس سے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو, اس کے لیے صبح شام نشریات چلائی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے سنیے. آپ کی ہیلتھ منسٹر پنجاب کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیلتھ بلیٹن دیتی تھی. وزیر اعظم نے خود کہا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. دیکھیں مجھے تو پتا ہے کہ انہوں نے لابیسٹ سے ملاقاتیں کی ہیں, میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں. اور لابیسٹ سے ملاقاتوں کا مطلب کہ یہ میڈیا کمپین کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں, کیا ٹرمینالوجیز لے کے آتے ہیں. پلیٹلیٹس بھی آپ نے پہلی دفعہ سنا, گر رہے ہیں, مر رہا ہے. اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ پھر سنیں کہ اگر کل کو اس کو کچھ ہو گیا آپ ضمانت دے دیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. ارشد میں مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میں اس پہ اپنا سوال جو ہے اپنی جگہ پہ ہے, کیونکہ ایک آپ کے وزیر معاملے خصوصی کہہ چکے ہیں کہ ان رپورٹس میں جعل سازی ہوئی. لیکن کیا وجہ ہے ناظرین کہ حکومت اس پہ کوئی انکوائری نہیں کرتی, کوئی کمیشن نہیں بٹھاتی؟ کچھ تو ہے ایسا جس کی پردہ داری ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب سے کچھ دیر پہلے لندن میں ہمارے رپورٹر فرید رئیس نے حسین نواز سے اسی معاملے پہ 1-2 سوال کیے. حسین نواز کا ریئیکشن کیا تھا, رسپانس کیا تھا, آئیے دیکھیں. ڈال دی ہے اپلیکیشن. حسین صاحب تھوڑی سی ڈیٹیل سر بتا دیں پلیز. اپیل کر دی ہے نہیں کی, کیا معاملہ ہے سر؟ آلریڈی مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس کر چکی ہیں اس چیز کے اوپر, اور آپ جو ہے نا اپنا وہیں سے آپ جو ہے نا جو پارٹی نیریٹو دیں گے. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے رسپانس بھی اس حوالے سے دیکھا, لیکن دوبارہ اپنے اوریجنل سوال کی طرف آتے ہیں. منسٹر صاحب, ایک وہ شعر ہے نا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہ جعلی پلیٹلیٹ رپورٹ جو آپ کی حکومت کہتی ہے اس پہ انکوائری کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ ہمیں خبر ہے لٹیروں کی سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہ پاناما پیپرز کی ججمنٹ میں بھی یہ شعر تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ شاید اسی میں تھا میرے خیال سے, کہ جب نیب والے اور مختلف ادارے جو 5 اداروں کا ذکر آیا تھا کہ SCCP, نیب, FBI,
یہ FI ہے، یہ سارے ان کے اپنے ادارے کس طرح ان کے ساتھ آپس میں ملے ہوتے ہیں. میرے خیال سے اسی میں بھی اس کا ذکر تھا. یہ جو آپ ابھی ویڈیو چلا رہے تھے ذرا دیکھیے گا، انہوں نے کہا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور یہ جو ابھی جا رہا تھا یہ بھی اشتہاری ہے. نواز شریف کا بیٹا نواز شریف کی طرح یہ بھی اشتہاری ہے، اس کا دوسرا بھائی بھی اشتہاری ہے، اور پھر وہ سمدھی جو ہے نواز شریف کی وہ بھی اشتہاری ہے، پھر اس کے جو چچا کے بیٹے ہیں وہ بھی اشتہاری ہے اس وقت. یہ ووٹ کو عزت دو کا یہ کدھر جا رہا تھا انجام ابھی؟ ان کی تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر اس بندے نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں، وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. اور ووٹ کو عزت کو کیا ووٹر کو عزت نہیں دی. ووٹ کی یہ عزت ہے کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں برطانیہ نے آج ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو کافی عزت دے دی ہے. آج آپ نے دیکھا ارشد بھائی ایک چیز تو ضرور پوچھے نا، میں تو بار بار یہ سوال کروں گا کہ ایک ملک نے آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا اور آپ آج وہاں پہ منتیں کر رہے ہیں، اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہیں. پناہ گاہ تو ہم نے یہاں پہ بھی بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں. ان کے سارے گھر جو ہے ابھی رائیونڈ کے اوپر بھی قبضہ ہوا تھا، پھر اس ساغ ڈار کا جو گھر ہے اس کی نیلامی کی بات ہوئی. تو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. یہ یہاں پہ سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ یہاں پہ چیخے اور بھڑکے مارتے ہیں، لیکن یہ تو ان کی اصلیت ہے. اور یہ ابھی نہیں ہو رہا. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب بہت شکریہ میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج برطانیہ میں جو کچھ ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا انجام آخر کیا ہوا. آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.